अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने उनके साथ 2 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच, जिसमें जस्टिस मजहर साहब और उनके साथ जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के एक दिन कबल नैब का केस जिसमें वो उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसको कलअदम करार दे दिया। यानी कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दे के उन्हें आज सरकारी मेहमान बना दिया गया है। जिसके बाद लाहौर शहर समेत पूरी दुनिया के अंदर जो पीटीआई से मोहब्बत करने वाले और इमरान खान साहब के चाहने वाले और उनसे अकीदत रखने वाले आज वो जश्न मना रहे हैं। लाहौर शहर के अंदर भी ज़मान पार्क हो, लिबर्टी हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे अंदरून लाहौर हो, या लाहौर शहर के बाकी एरियाज जहाँ पे पीटीआई के कारकुन एहतजाज कर रहे थे, आज एहतजाज की बजाय वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको अपने इससे जो मैंने कल व्लॉग रिकॉर्ड करवाया था तो उसके अंदर मैंने आपसे एक खबर शेयर की थी। वो ये थी कि इमरान खान साहब नैब की हिरासत से एक वीडियो बयान जारी कर सकते हैं। आज वही हुआ कि नैब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लेके आई है और वहाँ पे इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पे जो मुल्क के अंदर पुरतशद्दद मुजाहरे हुए हैं जिसके नतीजे में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया और पुलिस या इंतज़ामिया से जो झड़पें हुई उसके अंदर जो लोग ज़ख्मी हुए, जिन लोगों ने उन्हें ज़ख्मी किया है, इमरान खान साहब ने उसकी मजम्मत की है और उन्होंने उससे लाताल्लुकी का इजहार किया है कि मैं तो इस 2 रोज़ कबल ही मुझे गिरफ्तार करके ले गए थे, ना मेरे पास मोबाइल था, ना मेरे पास टेलीफोन था, ना मैं टीवी देख सकता था, ना मेरे पास अखबार था, मेरे पास कम्युनिकेशन का कोई ऐसा रास्ता नहीं था, कोई ऐसा वे नहीं था कि जहाँ से मुझे बाहर की दुनिया के कोई भी जो वाक़यात हो रहे हैं उनके अंदर उनको यानी कि इंफॉर्मेशन हो, यानी कि उनका बैरूनी दुनिया से राब्ता कटा हुआ था। ये उन्होंने बयान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस 3 रुकनी बेंच के सामने दिया है जिसके रोस्टर पे आने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि आप आएँ और आके जो है हमें बताएं और उसके बाद अपने कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन करें और पहले के वाक़यात की मजम्मत करें। इसकी खबर तो मैंने आपको पहले अपने व्लॉग में दे दी थी। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब को किसके कहने पे जो है वो रिहा किया गया है। उनकी गिरफ्तारी को जो है ना कानूनी गिरफ्तारी करार नहीं दिया गया। ये भी कुछ चीज़ें उसमें आपको मैं बताऊंगा आगे जाके कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले में मुदाखलत करनी पड़ी और उस मुदाखलत के नतीजे में खान साहब की जो गिरफ्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दिया। और इसके साथ हुकूमत उनके बेंचेस में क्या हो रहा है और इर्द गिर्द के ममालिक इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नदीम बसरा ऑफिशियल यूट्यूब मेरे चैनल का नाम है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। पीएम की हुकूमत जिसमें उसके तमाम इत्तेहादी भी शामिल हैं, वो इमरान खान साहब को 2 दिन अंदर नहीं रख सके। यानी कि जो पीटीआई के कारकुन है वो कहते थे कि इमरान खान हमारी डेडलाइन है, आप हमारी डेडलाइन को क्रॉस ना करें। उन्होंने बता दिया है कि ये रेड लाइन को क्रॉस किया गया है और रेड लाइन के नतीजे में पूरे जो पीटीआई के लोग हैं वो निकले, ना सिर्फ यहाँ से निकले, पूरी दुनिया में निकले हैं। लेकिन मैं निकलने से थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूं कि मैं इस चीज़ की आज भी मजम्मत करता हूँ जिन्होंने जिन्ना हाउस पे हमला किया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, जिन्होंने एयरफोर्स की जो बिल्डिंग्स है गिराई, जिन्होंने हमारे जो जहाज़ खड़े होते हैं जो कौमी हीरोज़ इस्तेमाल करते थे और उन जहाज़ों का भी किरदार उतना ही होता था फतवात के अंदर, वो अगर कहीं अलामत के तौर पर खड़े उनको गिराएगा, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। कौमी हमारे हीरोज़ भी मैंने पहले भी बात की थी कि उनके साथ उनकी तस्वीरों के साथ क्या मैं आज भी उसकी मजम्मत करता हूँ। और मेरा इमरान खान साहब से ये मुतालबा है कि वो आएँ और जब वो बाहर आए एक कमेटी बनाएं, ऐसे लोगों को वो खुद पॉइंट आउट करें और उनको कानून नाफज करने वाले इदारों के हवाले करें। खान साहब ये आपको ज़रूर करना होगा, वरना अगर ये रिवाज पड़ गया और ये रिवाज आगे इसने ये छोटा सा बच्चा अगर बड़ा हो गया तो इसे पाकिस्तान की रियासत जो है ना आइंदा दिनों में ख़तरा से दोचार होगी। अल्लाह ताला आपको याद लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन आपके बाद भी तो लोगों ने मुल्क चलाना है ना, तो लिहाजा ऐसे रस्म रिवाज ना डालिएगा जिससे जो है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा हो।
اس کے لیے آپ کو اس قسم کا اقدام کرنا پڑے گا تاکہ آپ ان لوگوں سے اپنے آپ کو لا تعلق کریں. اور پھر اب اطلاع یہ ہے کہ کل ان کی جو لائرز کہہ رہے ہیں، جو ان کے قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ان کی کل متوقع طور پہ ضمانت ہو جائے گی اور وہ لاہور شہر کے اندر دوبارہ آ جائیں گے اور زمان پارک میں رہیں گے، اور زمان پارک میں آ کے وہ اپنی سیاسی جو لائحہ عمل ہے اس کو نئے سرے سے ترتیب دیں گے. اور یہ بھی امکان ہے، قوی امکان ہے کہ ان کی رہائی کے بعد ان کے جو وکلا ہے کل وہ جو پی ٹی آئی کے باقی رہنما گرفتار ہوئے ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہے، فواد چودھری ہے، لاہور سے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں جمشید چیمہ ہو گیا، عمر سرفراز چیمہ ہو گیا، اس کے علاوہ ملکہ جو بخاری ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. باقی جگہوں پہ بھی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، ملتان، کے پی کے، بلوچستان، کراچی کے اندر علی زیدی کو گرفتار کیا، تو اس حوالے سے بھی قانونی جو ماہرین ہیں ان کے انہوں نے ایک نئے سرے سے مشاورت کی ہے اور ان تمام کی درخواستیں جو ہے نا وہ دائر کی جائیں گی. جو خان صاحب کے 2 دن اندر رہے ہیں اور اس دوران میں نے جو آبزرو کیا ہے، حکومت کی طرف سے تو کوئی ایسا بیانات جیسے ہوتے ہیں نا داغنے کے لیے، مثلا رانا ثناء اللہ صاحب وہ دوڑ پڑے، کچھ نہیں، ایک آدھی پریس کانفرنس کر کے بالکل خاموش. مریم اورنگزیب دیکھیں آج وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی اور ان کے منہ سے نکل رہا تھا 3 بار کے منتخب وزیر اعظم عمران خان، یعنی کہ عمران خان ان کے ذہن پہ اتنا سوار ہے کہ وہ اپنے قائد میاں نواز شریف کا نام بھی بھول گئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ 3 مرتبہ جو منتخب ہوئے ہیں وزیر اعظم عمران خان. مریم اورنگزیب تھوڑا سا اپنے دماغ کا علاج کریں آپ کے، مجھے لگتا ہے ہاں جو دماغ پہ ہے اس وقت پی ٹی آئی سوار ہو چکی ہے. اور وہ آ جاتے ہیں خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب سے مجھے بڑی محبت ہے، وہ پنجابی اچھی بولتے ہیں، وہ بڑا دلچسپ ان سے مکالمے بھی ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جو ہمیں جب پکڑا جاتا تھا تو ہمیں تو 15 دن نیچے لٹایا گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے 15 دن نیچے لٹایا گیا اور میں فرش پہ سوتا رہا، مجھے کمبل دیا گیا اور ہمارے ساتھ ایسا ستیلا سلوک کیا جاتا تھا. اور خان صاحب اتنے لاڈلے ہیں کہ انہیں تیسرے دن بعد ہی چھوڑ دیا گیا. عدالتوں کو بھی پتہ ہے کہ اس ملک کو کس نے لوٹا ہے. قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے آج نواز شریف لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا اس ملک کی جو ریاستی مشینری ہے انہیں بھی پتہ ہے کہ اس ملک کو جونک کی طرح 72-73 سالوں سے کون لوٹ رہا ہے. اس میں عمران خان صاحب نہیں ہے شامل، معذرت کے ساتھ. اس لیے انہیں وہ سرکاری مہمان کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ ان پہ کوئی ایسا داغ نہیں لگا، اس لیے آپ کو وہ فرش پہ لٹاتے ہیں اور آپ کو کمبل دیتے ہیں. انہیں پتہ کہ آپ نے اس ملک کو بڑا لوٹا ہے، عوام کنگال ہے. اور عوام، آپ نکل جائیں بازار کے اندر، جو کہیں بھی سروے کر لیں، وہ دیکھ لیں جا کے کہ سابقہ حکمرانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اس لیے میں یہ ضروری تھی کہ آپ سے بات کروں کہ وہ آپ اپنے گلے کریں تو گلوں کے ساتھ جو ہے نا، گلے شکووں کے ساتھ اپنا ماضی بھی دیکھیں تو اس ماضی آپ کا داغدار ہے کرپشن سے بھرا پڑا ہے. چھوڑیں اس چیز کو. اچھا، اب جو بات کی کہ خان صاحب کو کیوں چھوڑا گیا ہے، دیکھیں خان صاحب کو اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ امریکہ کے تقریباً کوئی 8-10 بڑے شہر ہیں، مثلا کیلیفورنیا، واشنگٹن، سان فرانسسکو، ٹیکساس، ان شہروں سمیت اور بھی ورجینیا ہو گیا، بڑے شہروں کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں. واشنگٹن ڈی سی جو ان کا کیپٹل ہے، اس کے سامنے لوگوں نے بھوک ہڑتال کی ہے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف. لندن پر بڑے مظاہرے کیے گئے ہیں، لندن کی سٹریٹس جو ہے نا وہ بھر گئی ہے. جہاں پہ نواز شریف صاحب مقیم ہیں، قیام پذیر ہیں، وہاں پہ پولیس کو بلانا پڑا. آپ برطانیہ کے باقی شہروں میں دیکھ لیں. پھر اس کے علاوہ اور جرمنی، بیلجیم، آسٹریلیا، ہر دنیا کے ہر ملک کے اندر عمران خان صاحب کے جو اظہار یکجہتی کے لیے نا انہوں نے مظاہرے کیے ہیں. اور میں جو بڑے عالمی جو ادارے ہوتے ہیں، نشریاتی ادارے، بس CNN، BBC، فاکس، ABC، آپ رشیا ٹوڈے لگا لیں، الجزیرہ لگا لیں، یہ دنیا کے بڑے نشریاتی ادارے ہیں. انہوں نے اس کو میراتھن ٹرانسمیشن کے طور پہ ٹیلی کاسٹ کیا ہے. پھر BBC کی تمام سروسز کے اندر، ہندی کے اندر، اردو کے اندر، انگلش کے اندر انہوں نے لمبی لمبی ٹرانسمیشنز کی ہے. آپ جاپان کے اخبارات اٹھا لیں، میں دیکھ رہا تھا کہ جو جاپان کے اخبارات ہیں، دا جاپان ٹائم جس کے اندر ہے، اس کے اندر بڑے آرٹیکل آئے ہیں. دا ٹیلی گراف کے اندر دیکھیں 2 صفحے لگے ہیں آج. آپ نیو یارک، آپ واشنگٹن پوسٹ اٹھا لیں، اس کے یہ دنیا، یعنی کہ یہ دنیا کے تمام ممالک میں اخبار پڑھے جاتے ہیں، ٹی وی دیکھے جاتے ہیں. اس ایشو کو عالمی سطح پہ جو ہے نا وہ دیکھا گیا ہے. پھر
ہم پہ کیا دباؤ تھا, کس دباؤ کی وجہ سے چھوڑا گیا. دیکھیں 2 طرح کے دباؤ تھے اس وقت. حکومت سرنڈر کر چکی تھی, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی عدالت میں کوئی پیشی میں آتا ہے, ہیئرنگ کے لیے آتا ہے, چاہے وہ اپنی ضمانت کے لیے آئے یا اپنے کیس کے اندر, وہ بنیادی طور پہ سرنڈر کر چکا ہوتا ہے. عدالت کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے, جو بے ایمان طریقے سے خان صاحب کو پکڑا ہے. تو اس لیے کیا پریشر تھے, پریشر یہی تھا, عالمی دباؤ بہت زیادہ تھا. عالمی دباؤ کس قسم کا؟ دیکھیں روس نے, چین نے, امریکہ نے, برطانیہ نے, یورپی یونین نے باقاعدہ طور پہ پاکستان کو کہا ہے کہ اپنے حالات بہتر کریں. چین نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اپنے ملکی سیاسی معاملات کو درست کریں. یہ پیغام انہوں نے پاکستان کے ایک بہت اعلیٰ جسے عہدے دار ہوتے ہیں, ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز شخص ہوتے ہیں, انہیں یہ پیغام دیا تھا کہ اپنے ملک کی جو سیاسی مسائل ہیں اس کو حل کریں. تو ہوا کیا, اس کے نتیجے میں دیکھ لیں, خان صاحب کو وہ دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ پوری دنیا نے دیکھا. اور انڈیا, دیکھیں انڈیا آپ جو شادیانے بجا رہا ہے نا اس وقت, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا ہمارا جو ازلی جسے کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے, وہ آج کیوں خوش ہو رہا ہے؟ وہ خوش ہو رہا ہے, وہ پی ڈی ایم, یہ جو 13 جماعتوں کا ٹولہ ہے, ان کی نااہلی کی وجہ سے خوش ہو رہا ہے. آپ کو کیا ضرورت تھی خان صاحب کو گرفتار کرنے کی جب وہ خود ہی عدالتوں میں آ رہے تھے؟ آپ کو کیونکہ سیاسی موت نظر آ رہی تھی الیکشن کے اندر. تو خیر اچھا, دوسرے یہ تو پریشر عالمی سطح پہ رہا ہے. اور کچھ جگہوں میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے جو ایمبیسڈرز ہیں انہوں نے اپنے, مثلا امریکہ ان کا جو پاکستان کے اندر سفیر ہے, انہوں نے اپنے تمام شہریوں کی نقل و حرکت کو محدود کیا ہے. برطانیہ کے جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارے شہری زیادہ موو نہ کریں. اسی طرح باقی ممالک کے جو ایمبیسڈرز تھے انہوں نے بھی ایڈوائزری جو ہے نا وہ نوٹ جاری کیا ہے, اور اپنے جتنے بھی پاکستان میں مقیم ان کے شہری ہیں ان کو جو ہے نا وہ احتیاط برتنے کی جو ہے نا انہوں نے ہدایت کی ہے. یہ پریشر بھی تھا ایک کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا, اور کچھ حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب کے لیے کوئی خاص پیغام آیا تھا, اور کیونکہ خان صاحب اندر تھے اور انہیں گرفتار کیا گیا تھا, تو اگر وہ زیادہ دیر اندر رہتے تو جو جلاؤ گرا ہے یہ زیادہ پھیل جانا تھا. اور اس کے اندر کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں افواج پاکستان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس چیز کا, کہ انہوں نے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ جو ہے نا وہ فیصلہ کیا اور اس سارے معاملے کو دیکھا. ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی جذباتی بات نہیں کی گئی. اس سے پاکستان ایک بڑے جو ہے جسے کہتے ہیں تصادم اس سے بچا ہے. اچھا دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے, پاکستان کی تاریخ میں آج ڈالر 300 روپے میں پہنچ گیا. 2 دنوں کے اندر 10 روپے کا جسے کہتے ہیں اضافہ ہوا ہے. میں 290 روپے فی ڈالر تھا اور آج ایک ڈالر 300 روپے میں گیا ہے. یہ سب سے بڑا. اور دوسرے نمبر پہ 2 روز کے اندر جو ہماری کراچی اسٹاک ایکسچینج ہوتی ہے اس کے انڈیکس دیکھیں. پہلے روز جو ہے وہ جو ہمارا انڈیکس تھا وہ کم ہو کے 1 گھنٹے کے اندر 450 پوائنٹس انڈیکس گرا ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج کا. منگل والے روز, بدھ والے روز جو ہے وہ تقریباً 300 پوائنٹس انڈیکس گرا ہے. اور یہ اگر آپ کا اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جائے تو اس کا کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ یہی کہ ملک کے اندر بے یقینی. اور موڈیز جو ایک دنیا کی سب سے بڑی ایک ریٹنگ ایجنسی ہے جو دنیا کی مختلف ممالک کی ریٹنگ طے کرتی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو حالات اس وقت بے یقینی کے چل رہے ہیں, اس کے اندر پاکستان جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے. اور اسی بے یقینی کی وجہ سے آئی ایم ایف نے جسے کہتے ہیں کہ اپنا جو نظر ثانی ریویو بورڈ ہوتا ہے, 9واں ریویو بورڈ ہوتا ہے, اس کے اندر پاکستان کو شامل ہی نہیں کیا. اگر آئی ایم ایف اپنے ریویو بورڈ میں پاکستان کو شامل نہیں کرے گا تو اس کا مطلب پاکستان کا سٹاف لیول کا معاہدہ نہیں ہوگا. اگر پاکستان کا آئی ایم ایف سے سٹاف لیول کا معاہدہ نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں پاکستان کا سیاسی معاشی جو بحران ہے مزید بڑھے گا, جس سے ہم ڈیفالٹ کے بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں, ایسے بھی ہو سکتے. لہٰذا ان ساری صورتحال کے اندر جو خوش آئند بات مجھے نظر آئی ہے نا وہ یہ آئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب وہ بڑے یعنی کہ قد کے آدمی ہیں. میں ان کا, میری نظروں میں ان کا جو احترام مزید بڑھ گیا. انہوں نے اس وقت بھی جب روسٹم پہ عمران خان صاحب موجود تھے, انہوں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ سیاسی مخالفین سے جو ہے مذاکرات کریں. اگر آپ کو کوئی سیاسی مخالف پسند نہیں ہے تو آپ مذاکرات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ عمر عطا بندیال صاحب کے یہ کوشش تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ پاکستان اس وقت جس نازک دورائے سے گزر رہا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن پوری کی ہے, اور اپنا پورا تعاون اور اپنا پورا جسے کہتے ہیں
लगन और लगाव के साथ और मुल्क के साथ वाबस्तगी का उन्होंने इजहार किया है। तो बस यही बातें थी, बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगी तो आपसे उसको ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।